कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो एक बड़ी रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 2021 में आप जाएं तो जो चाइना था वो 26.26 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी वहाँ पे, 26.27 मिलियन व्हीकल्स। अमेरिका में 15.4 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी और जापान में 4.44 मिलियन थी, जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया। एंड इंडिया हैज़ क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पे पहुंच गया। और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरो मॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर लें 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म यूरो मॉनिटर ये कह रहे हैं। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर आप आबादी पे जाएं तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रॉस करने वाला चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर इंडिया जो है वो क्रॉस करता है पॉपुलेशन को तो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। अब अगर आप इसमें ये देखें कि वैसे तो ये जो ओमिक्रॉन और पेंडेमिक्स, ये सारा कुछ इसने भी इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अभी अगर आप ये देखें कि ये जो क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई इंडिया के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जो सब्सिडीज़ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी नहीं है। और गवर्नमेंट पैसा तो लगा रही है। अब देखिए ना 1.4 बिलियन लोग हों और ये क्रॉस करने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 2060 तक जो है इंडिया की ये पॉपुलेशन बढ़ती रहनी है। और मज़े की बात है कि इनकम भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है, जो कि दैट गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज़ वाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है। और सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो ख़बर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। क़यामत वाली कीमतें हैं और गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं, तो ट्रस्ट करें हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। एंड सेकंड, वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए कीमतें महंगी करते हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ लेनी मुश्किल कर दी हैं, हमारे लिए इकॉनमी हमारी ख़राब की है। आप देखें ना, आप कितनी, ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि इंसल्ट होती है। इमरान खान भी ये काम कर रहे थे और ये हुकूमत भी ये काम कर रही है। अब आईएमएफ कमीशन ये कह रहा है और आईएमएफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप ने ये कहा है कि हमें आईएमएफ के एमडी की कॉल आई है। वो कह रहे हैं आईएमएफ ने, एमडी ने जो कॉल की थी वो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की है। मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, वो भी ऐसी हरकतें किया करते थे कि जब कॉल आती करनी, होता ये था कि रिक्वेस्ट करते थे किसी मुल्क को। आई नो पर्सनली, मिसाल के तौर पे आई थिंक यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को उन्होंने कॉल करना चाह रहे थे इमरान खान साहब, और जब ये रशिया से वापस आए
تو یہ کال کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو ریکویسٹ ڈالی، انہوں نے کال بیک کی. تو مجھے کسی بڑے خاص بندے نے یہ بتایا کہ جو پریس ریلیز پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی، اس پریس ریلیز میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ یورپین یونین کے پریزیڈنٹ نے کال کی ہے. سو جسٹ یہ بتانے کے لیے اپنی عوام کو کہ جناب دیکھیں ہم کتنے ریلیونٹ ہیں گلوبلی. اس وقت کے جب پاکستان کی جو اکانومی کے اوپر بڑا پریشر ہے، ہمیں ایک ایک ڈالر چاہیے، ہم اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں 1.12 بلین ڈالر کی جو قسط ہے IMF دے دے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ جو ہمیں جو ہے نا کال آئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ IMF والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ کال آن دا ریکویسٹ آف دا پاکستانی پرائم منسٹر یہ کال کی ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے پاکستان میں وہ اتنا زیادہ ڈفرنس ہے کہ کہاں 227 روپے مارکیٹ میں اور کہاں پہ وہ جو ہے اوور آل کچھ 40-50 روپے کا فرق ہے. اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں انڈیا کا، آپ دیکھ لیں تو یہ چیزیں جو آپ کو سامنے نظر آئیں گی. اب دیکھیں نا، دس از ہاؤ سارے کا سارا جو ویسٹ ہے اینڈ دے آر پکنگ انڈیا اپ. ابھی جاپان یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جو G20 کا سیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، 19 مئی کو، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کو بلایا جا رہا ہے. اس سے پہلے انڈیا کو جو 2019 سے 2019 سے فرانس نے بلایا، US نے 2020 میں ایک کانفرنس کرنی تھی لیکن کینسل ہو گئی. UK نے 2021 میں کی، پرائم منسٹر مودی وہاں پہ آئی تھنک گئے تھے شاید، if I'm not wrong، یا ورچولی اٹینڈ کی تھی. پھر جرمنی جو نے 2022 میں پرائم منسٹر مودی کو بلایا گیا. ابھی جاپان جو کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے کانفرنس، تو وہ بھی اس کو بلا رہا ہے. سو ہاؤ انڈیا از بینگ پٹ اپ، اور انڈیا کو کس طرح آگے لے کے جا رہا ہے ساری دنیا لوکنگ کہ بھائی سب دنیا کی جو اٹینشن ہے، یہ دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے تھے، لیکن یہ سٹوری کیا ہے، یہ پاکستان کے جو فال ہے اس کی سٹوری کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ان کریکٹرز کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. لیکن ہم ان کریکٹرز کو بے نقاب کرتے کرتے وہاں پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ جا کے دروازے بند ہوں گے اور کسی کی جرت نہیں ہوگی، اور کسی کو حقیقت کا پتہ نہیں چل پائے گا. لیکن پتہ سب کو ہے کہ کس نے جو ہے پاکستان کی یہ حالت کی ہے، اور پاکستان کو کس نے یہاں پہنچایا کہ آج بھارت جو ہے وہ جاپان کو کراس کر گیا آٹو مینوفیکچرنگ میں. ٹھیک ہے جناب، ہم جو ہے ہمارے یہاں پہ پلانٹ بند ہو رہے ہیں، ہمارے پلانٹ بند ہو رہے ہیں. ٹویوٹا پلانٹ بند کر رہا ہے، سوزوکی پلانٹ بند کر رہا ہے، باہر سے ہم گاڑی امپورٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، تو ہم نے ہائبرڈ کارز امپورٹ کرنی ہے. الیکٹرک وہیکل کا پاکستان میں کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے سنا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو پاکستان میں کسی ایک آدھے بادشاہ نے کوئی، میں نے دیکھا آڈی کی شاید، یا کوئی اور ٹیسلا ویسلا کسی نے جو کی ہے، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. میں ادھر امریکہ میں ہوں، ادھر جدھر جائیں، جس آپ پارکنگ پوائنٹ پہ بھی جائیں، وہاں پہ بھی چارجنگ لگے ہوتے ہیں، چارجر لگے ہوتے ہیں. مطلب دے ہیو گیون سو مچ ویلیو. ٹیسلا کے ہر طرف چارجر ہیں، اور بھی جو جتنے بھی الیکٹرک گاڑیاں ہیں، شیوی، یہ وہ سب کے جو ہیں وہ جو چارجر لگے ہوئے ہیں. آپ جائیں، آپ کو جو ہے وہ بڑے اچھے سے لے جاتے ہیں. آپ کو خود ہی وہ GPS میپ ہوتا ہے، وہ خود ہی اس پوائنٹ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ چارجر ہوتا ہے، اگر آپ کی ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے اگر سفیشینٹ چارجنگ نہیں ہے. سو یہ جو چیز ہے کہ پاکستان میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، الیکٹرک وہیکل کیا ہوتی ہے، کس بلا کا نام ہے. لیکن دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ الیکٹرک وہیکل ہی ہے جو جس کو آپ ہر طرف جو ہے نا شور مچا ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا، انڈس موٹر کمپنی جو کہ ٹویوٹا کی وہیکلز بناتا ہے، انہوں نے اپنا پلانٹ شٹ ڈاؤن کیا، اور پہلے مہینے، اور کہا بیسیکلی کیونکہ وہ ڈیلے ہے امپورٹ اپروولز میں. اب جب امپورٹ اپروول اسٹیٹ بینک نہیں دے گا، ٹھیک ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ٹویوٹا اگر پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر بھی رہا ہے تو اس میں سے بہت کچھ وہ جو امپورٹ کر رہا ہے. مطلب ہم نے ٹویوٹا سوزوکی کو وہ منوپلی دی ہے پاکستان کے اندر، ٹویوٹا سوزوکی اور ہونڈا کو وہ منوپلی دیا پاکستان کے اندر کہ وہ ہمارے جسے کہتے ہیں نا، ان کا جو دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے. اس وقت پاکستان میں ایک ٹرم چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں
اون پہ گاڑی لینا، مطلب اگر ایک گاڑی کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے مارکیٹ میں، تو وہ شو روم میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ جا کے وہ گاڑی خرید نہیں سکتے، کیونکہ وہ شو روم والے نے وہ خریدی نہیں گاڑی، وہ کسی اور بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے 50 لاکھ کی، جس کی گاڑی ایک وقت کے بعد 6 مہینے 8 مہینے سال کے بعد انتظار کرنے کے بعد اس کے پاس آئی ہے، اور آپ کو گاڑی چاہیے، آپ جائیں، آپ 4 لاکھ روپیہ اس کا ایکسٹرا دیں، اور آپ وہ گاڑی 5.4 ملین میں لے لیں۔ دس از ہاؤ پاکستان آٹو انڈسٹریز آپریٹنگ۔ نہ تو سپلائی پوری ہے، سپلائی ڈیمانڈ پوری، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا پاکستان میں، اور یہ آج سے نہیں، یہ کئی دہائیوں سے، مطلب آئی ہیو بین لسننگ دس سنس لاسٹ کئی سالوں سے، اور مجھے اتفاق خود ہوا ہے جب کبھی اتفاق سے گاڑی لینے کا، تو ایسے ہی ہوا ہے کہ اون پہ گاڑی لینی پڑی ہے آپ کو، اور انہوں نے بتایا جی کہ یہ اون ہے، اس کے بغیر تو آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کے کوئی دوست نہ ہوں، کوئی تعلق والے نہ ہوں، اور وہ آپ کو تھوڑی سی فیور کر دیں شو روم والے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ اگر ٹیوٹا اور ان سب کے شو روم بھی پاکستان میں ہیں، یہ پاکستان میں جو آج تک ہمیں ایسی گاڑی نہیں بنا کے دے سکے جو اس کا ہر چیز پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہے۔ انڈیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جے ایف جو کیا نام ہے، رافیل جو ہے وہ انڈیا میں بنے گا، اور اس کا انجن انڈیا میں بنے گا، وہ جہازوں کو جسے کہتے ہیں نا، وہ میک ان انڈیا کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آج تک ٹویوٹا اور ہونڈا والوں سے اور سوزوکی والوں سے آج تک یہ پوری ایشورنس نہیں لے سکے، اور ان سے یہ کام نہیں کرا سکے کہ وہ ایک ایک چیز پاکستان سے بنائیں۔ ہمیں بہت ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپروول نہیں دے رہا، ٹھیک ہے جی، وہ جو مال پڑا ہوا ہے وہ جہازوں میں کراچی میں پڑا ہوا ہے، بندرگاہ میں پڑا ہوا ہے، لیکن ریسٹرکشنز ہیں۔ اب یہ جو وہ اسی طرح کی یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، یہ ایسے ہی چلنی ہیں اور ایسے ہی چل رہی ہیں۔ اب انڈیا میں آپ دیکھیں سیلز والیوم کہاں پہ چلا گیا، آبادی زیادہ ہے وہاں پہ، لیکن لوگوں کی بائنگ پاور بھی زیادہ ہے، بڑھ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سارا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آگے جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں اگر ہم نے ایک تو ہم گاڑی بناتے ہیں، باہر سے امپورٹ ہوتی ہے بہت سارا مٹیریل، تیل باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، تو ہم تو جسے کہتے ہیں نا، ہم تو پھنس ہی گئے ہیں یار کہ اس چیز میں ہی، کہ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راستہ لینا ہے۔ ادھر جس طرح میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جاپان جو ہے وہ ایک طرف تو انڈیا کو وہ G7 میں بلا رہے ہیں، دوسری طرف وہ انڈیا کے ساتھ ہر طرح کا فائنینشیل کوآپریشن کر رہا ہے، ان کو انسینٹیو دے رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ لاسٹ ٹائم آئی تھنک جاپنیز پرائم منسٹر آئی تھنک کشیدہ صاحب جو ہیں، جب یہ آئے تھے انڈیا کے اندر، تو انہوں نے آ کے جب ہوتا ہے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، تو جو پریس ریلیز جاری ہوئی، جوائنٹ پریس ریلیز یا جوائنٹ کمیونیکے جسے کہتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو پاکستان کا ذکر کیا گیا تھا کہ جی پاکستان جو ہے اس کو دے شوڈ اسٹاپ اسپانسرنگ ٹیررزم۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر پاکستان کے فارن آفس نے جاپنیز کو بلایا، آئی تھنک، یا مجھے یاد جو پڑ رہا ہے کہ بلایا شاید، یا نہیں بلایا، آئی تھنک آئی فورگاٹ اٹ، سو لیکن ہم نے اس کو ڈاؤن پلے کر دیا کہ جاپان جو ہے جو کہ ویسے تو بڑا ایک فرینڈلی ملک ہے، ہم نے ان کے بڑے پیسے بھی دینے ہیں، ویسے ہم نے کس کے پیسے نہیں دینے، اب جدے پوچھو گے وہ دے ہاں پیسے دینے ہیں۔ اینڈ مجھے ونس ایک جاپنیز ڈپلومیٹ نے بلایا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں جس کے تحت پاکستان جو ہے وہ لون معاف کرا لے گا، لیکن ہم دوبارہ کبھی پاکستان کو قرضہ نہیں دے پائیں گے، یہ جاپان کا قانون ہے۔ سو اب یہاں پہ آ کے آپ امیجن کر لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کس حد تک پاکستان کو تکلیف دہ ہیں، کہ انڈیا کس طرح جاپان کو ساتھ میں لا رہا ہے، دنیا کے تمام ممالک، اور وین اٹ کمس جدھر جدھر انڈیا کمفرٹیبل ہوتا ہے، جہاں جہاں ان کا جو ہے وہ ایک اچھا تعلق ہے، وہ وہاں پہ وہ ان سے جو ہے وہ جوائنٹ کمیونیکے میں پاکستان کا وہ کہہ دیتے ہیں اے تسی لکھ دیو جی پاکستان دہشت گردی سپانسر کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، اے ذرا سائن کر دینا ہے اتنے، اینڈ دس از ہاؤ اٹ ہیپنس۔ سو پاکستان نے یہ بڑے انکمفرٹیبل کویسچن ہے، جسے میں نے پہلے کہا، ہمیں یہ ان انکمفرٹیبل کویسچنس کے کون جواب دے گا؟ مجھے نہیں لگتا ہمیں کوئی جواب دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ طاقتور ہیں۔ مجھے تو اس چیز کی بھی تکلیف ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اسے لوگ سوال نہیں کرتے،
سوال اس طرح ہی کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس سوال کرنے جائیں وہ جواب ہی نہیں دیتے۔ ہر سیاستدان اپنی مرضی کے لوگوں کو جواب دیتا ہے، اپنی مرضی کے صحافیوں کو جواب دیتا ہے، اور جو صحافی بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ سوال انٹرویو کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ اپنے ویلاگ بناتے رہتے ہیں۔ اور ٹی وی تو خیر ٹی وی نے کیا بتانا ہے لوگوں کو سچائی، کیونکہ ٹی وی کے پاس تو سارے کے سارے ٹی وی کا جو ایڈورٹائزمنٹ ماڈل ہے وہ تو اسٹیٹ کے پیسوں سے چلتے ہیں، اسٹیٹ ان کو ایڈورٹائزمنٹ دیتا ہے، ٹی وی والے جو ہیں وہ چلتے ہیں، تو ٹی وی والوں نے حقائق کیا بتانے ہیں اور کیا کرنے ہیں۔ ٹی وی تو سارے کے سارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، بٹ اینی ہاؤ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ۔ ایک طرف جاپان ہے، وہ دیکھیں جناب، اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سرکار کو یہ کچھ چیزیں پوچھنی چاہیے، اور لوگوں کو یہ چیزیں پوچھنی چاہیے، اور اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس الیکشن میں یہ باتیں ہونی چاہیے، اس الیکشن کے اندر یہ سوال پوچھے جانے چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو بریانی اور 5,000 روپے کے نوٹ کے اوپر ووٹ نہیں دے دینا چاہیے، لوگوں کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ آپ لوگوں نے ہماری حالت جو ہے ایسے کیسے کی ہے۔ لوگ کماتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، لوگ محنتیں کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنے بچے مڈل کلاس نے باہر بھیجی ہیں، کام ہو رہا ہے۔ سو ہاؤ دس آل از ہیپننگ، سو دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اینڈ آئی وش کہ کوئی سوال پوچھے کہ بھائی انڈیا دنیا کی بڑی تھرڈ آٹو مارکیٹ کیسے بن گیا، اور ہمارے سوزوکی ٹویوٹا اور ہونڈا کے جو پلانٹ ہیں وہ کیوں بند ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے جو ان سوالوں کا جواب دے؟ تھینک یو ویری مچ۔